नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा फिद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर्स, अभी भी हमारा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जंग बदर ही चल रहा है, क्योंकि ये पहली जंगी मुहिम थी। तो इसका थोड़ा डिटेल जानना, क्योंकि पूरी ये सारी जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये सारा कुछ आपने सूरह अनफाल में भी और जहाँ भी जंग बदर का आता है ना जिक्र, वहां पर ये वाकयात तो आते ही हैं, क्योंकि ये सही हदीस से है। ठीक है ना। तो हम आज क्या देखेंगे कि जंग के अंदर जब जंग हो रही थी ना, तब कौन से वाकयात हुए। ठीक है, चले। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखिए, जंग में जाने का मुहिम चल रहा है, हाँ। और लेकिन पहले तो पता नहीं था। पहले तो क्या था कि काफिले को रोकने का था, राइट। तो भी हम अब इमेजिन करें कि मुसलमान के पास कितने 70 ऊंट और 2 घोड़े, और बाकी जो मियान, हाँ, मियान में तलवार और नेज़ा, यानी जो एक इंसान मतलब एक जब निकलते हैं बाहर तो उनके हाथ में जो होता है वही था, जंगी सामान नहीं था। तो अब इमेजिन करें कि बदर मैंने आपको बताया ना 155 किलोमीटर अवे फ्रॉम मदीना। तो हदीस में आता है कि देखें, जो ये पहली हदीस है ना, उसको देखें। जी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बहुत प्यारी हदीस है, इतना अच्छा लगता है ना। देखिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बदर के दिन हमारी ये हालत थी कि हम में से हर 3 आदमी एक ऊँट पर सवार होते थे, हाँ? और अबू लुबाबा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट में शरीके सफ़र थे। यानी वो एक ऊँट था, 3 इंसान, हाँ? तो उसमें एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अबू लुबाबा। अबू लुबाबा किसी को पता होगा, बाद में इसको बताएँगे वो, ठीक है? और एक कौन? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब क्या होगा, यानी क्या होता था कि एक-एक की बारी आती थी कि 2 चले तो एक एक ऊँट पे सवार हो। फिर उसकी टर्न जाए तो ऐसा टर्न बाय टर्न था, हाँ। तो ऊँट पे इस तरीके सफ़र थे। जब इस ऊँट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने की बारी आती, तो अबू लुबाबा, ज़ाहिर-सी बात है, साहबा अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले हम पैदल चलेंगे। लेकिन देखो, इमेजिन करें ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चलने दे रहे, लेकिन देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने इंसाफ और इतने इन्हें मतलब एकदम फेयर फेयर जो करते हैं ना मामला, वैसा देखिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि देखो क्या फरमाया, ना तो तुम मुझसे ज्यादा ताकत रखते हो और ना मैं आखिरत का यानी ज्यादा सवाब हासिल करने के मैं तुमसे बेपरवाह हूँ। यानी आखिरत के अजर व सवाब का तुमसे कम मोहताज नहीं हूँ। तो देखिए, वो चलने का जो अजर है और दूसरों को अपना मौका देने का जो अजर है, फेयरनेस का जो अजर है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमाना चाहते थे। मतलब वो भी हासिल करना चाहते थे। तो देखिए, अगर वो कहते सपोज़ कि हाँ, चलो उन्हें अलाउ करते, तो फिर क्या होता? ये बेचारे दोनों चलते रहते। लेकिन ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उसवाए हसना हमारे लिए क्या है? उसवाए हसना है। तो ये भी एक वाक़या आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंग बदर के वक़्त, ठीक है? अच्छा, अब हमने पहले भी कहा था कि जो रात जो गुज़ारी ना दुआओं में, तो वो भी हमने एक पार्ट कहा था कि जंग तो हो रही है, अल्लाह ताला ने बहुत सारे असबाब और बहुत सारा प्रेडिक्शन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था ना। लेकिन फिर भी देखिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वे बदर के मौके पर हमने देखा कि हमारे दरमियान हर शख्स सो जाता था। इमेजिन करें, हाँ, पूरे जो काफ़िला था ना उसमें से सब सो जाते थे।
سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور غزوہ بدر کے دن حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی گھوڑ سوار نہیں تھا، ہے نا. ایک ہی گھوڑ سوار تھا، گھوڑے حالانکہ دو تھے لیکن سواری مطلب جو اچھے طرح سوار کرنے والے وہی تھے. تو کہنے کا مطلب اسباب کی کمی بھی تھی اور ہر چیز کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار مسلسل عاجزی، نماز اور دعا نہیں چھوڑے، ہے نا. تو یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی اگر بڑی بات ہو، یعنی بڑا کوئی ایونٹ ہو، کچھ بڑا کرنے کا ہو تو دعا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا آگے کی بس ایک ہی سبا ایک ہی لیں گے. ہاں آگے والی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے تھے. یعنی کیا معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے تھے نا جنگ کے اندر، تو وہاں ہم لے لیتے تھے پناہ. کیوں؟ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی دشمن کے اتنا قریب نہ تھا. یعنی جیسے دیکھیں نا ابھی کوئی میرے بازو میں جیسے کوئی بہادر ہے جنگ کے اندر، تو پھر حالانکہ جنگ تو میں بھی لڑ رہی ہوں، لیکن وہ اگر انسان کے بازو میں آئے تو اور زیادہ موٹیویشن ہوتا ہے اور زیادہ پناہ مل جاتی ہے اور زیادہ سیف ہو جاتا ہے انسان نا. تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کال آتا ہے. ٹھیک ہے چلے. اچھا اب اور ایک بہت اچھا واقعہ ہے بیٹا، نیکسٹ لے آؤ نا، نیکسٹ پی ڈی ایف. جی یہی نا میم؟ ہاں ہاں جی جی جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں جنگ کا ماحول ہے، ہاں. اور وعدہ جو ہوتا ہے نا، جیسے مشرک کو وعدہ کیا ہوا وہ بھی. ابھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. نو، مسلمان کا ہمارا جو دین ہے نا، یہ دین ہمیں اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا تو اس کو جنگ کے اندر بھی اس کو نبھانا پڑتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. دیکھیں ابھی یہ حدیث دیکھیں، حضرت خالد بن سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدر کے موقع پر بھی مشرکین سے وعدہ عہد. حضرت خالد بن یمان حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حسیل اور باہر نکلے ہوئے تھے. ہمیں کفار قریش نے گرفتار کر لیا تھا. اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، حذیفہ بن یمان جو تھے وہ قریش سے نہیں تھے، نہ ہی وہ مدینہ کے انصار سے تھے، وہ یمن سے آئے ہوئے تھے. تو جب آ رہے تھے نا تو ان کو پناہ مکہ میں ملی تھی. تو جب وہ نکل رہے تھے تب دیکھو ان سے کیا وعدہ لیا قریش نے. تو باہر نکلے تھے، ہمیں کفار قریش نے گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ ہم تو مدینہ جانا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہم سے اللہ کا یہ وعدہ اور اشتیاق کیا ہے وہ میثاق میم، میثاق ہاں یعنی وعدہ لیا، ہاں میثاق لیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں گے. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدہ کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے. یعنی ان کو جنگ میں آنے سے منع کر دیا. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے لیکن احد میں ہوئے تھے، کیونکہ ایک ہی بار تھا. وہ اب آگے آئے گا ان کی بات کہ کیوں ہوا تھا. ٹھیک ہے صحیح ہے. چلے اب اور ایک یہ جو واقعہ ہے نا یہ بہت ہی بہت اچھا ہے. اور اس کا واقعہ ہم اس میں سے نہیں لیکن ہم
रहीक मखतूम में ज़रा और डिटेल में है, ये हदीस में भी है लेकिन हम उसमें से पढ़ते हैं आपके लिए। इब्ने इसहाक ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है, यानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ये हदीस है। रावी वो है, हाँ, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुआ, नहीं सॉरी, 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 अब्दुर्रहमान औफ की बात चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस आपको बताना चाहती हूँ, जो अभी हम बयान कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मुझे मालूम है कि बनु हाशिम वगैरह के कुछ लोग जबरदस्ती मैदान जंग में लाए गए हैं। उन्हें हमारी जंग से कोई सरोकार नहीं। लिहाजा बनु हाशिम का, अब ये बहुत गौर से ये बात सुनना, बनु हाशिम का कोई आदमी किसी की जद में आ जाए तो वो उसे कत्ल ना करे, और अबू बख्तरी बिन हिशाम किसी की जद में आ जाए तो उसे कत्ल ना करे, और अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हम अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब किसी की जद में आ जाए तो वो भी उसे उन्हें कत्ल ना करे, क्योंकि वो बिला जबर से, यानी वो जबर से लाए गए हैं। हाँ, इस पर ये एक ये एक बहुत अच्छा किस्सा है, आप गौर से सुने। इस पर यानी ये बात कही ना, इस पर क्या हुआ कि इस पर उतैबा के हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब ये हुज़ैफ़ा बिन यमान नहीं, अब ये कौन है? अबू हुज़ैफ़ा, जो उतबा और उतैबा के बेटे यानी हिंद, जो अबू सुफ़ियान की बीवी है ना हिंद, उसके भाई, उनमें से देखो वो बाप और बेटा जो अभी देखो माज़रत में कत्ल किए गए ना, उनमें से उनका ये एक बेटा, उतबा और उतैबा, और इसका बेटा, हाँ, ये तो मुसलमान हो गए थे और मुसलमानों की तरफ से जंग बदर में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन देखो थोड़ा वो खून के रिश्ते की बात आई ना, तो अभी देखो ये क्या, यानी ये यहाँ पर ये वाकया लाने का मतलब ये है कि वो सहाबा कराम भी इंसान थे, उनसे भी थोड़ी बहुत खता हो जाती थी, लेकिन वो नादिम हो जाते थे। और जो खून का जो रविश है ना, वो जोश मारता है कभी ना कभी। तो देखा अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बनु हाशिम यानी जो मेरे खानदान के लोग को जबरदस्ती लाया गया है, उनकी ज़द में अगर कोई आए तो कत्ल ना किया जाए। ठीक है? तो इस पर वो अबू हुज़ैफ़ा, हाँ, ये नाम याद रखना, हुज़ैफ़ा बिन यमानी, ये अबू हुज़ैफ़ा। अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या हमने अपने बाप, बेटों, भाइयों को और कुंबे कबीले के लोगों को कत्ल करेंगे? यानी हमारे अपने बेटों, भाइयों और इनको तो हम कत्ल करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे? देखो, कितना ज़बरदस्त, यानी वो तो खुदा की कसम, अगर इससे मेरे यानी उससे किससे? अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ, उससे मेरी मुठभेड़ हो गई, तो मैं तो उसे तलवार की लगाम पहना दूँगा। ये खबर सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत, यानी थोड़ा एकदम दिल गिरफ्त हो गया, मतलब एकदम वो नाराज़ हुए कि मेरे ही यानी मुसलमान हो के ऐसा कह रहे हैं। यानी उनका इतना जोश, और ये भी जंग के अंदर की बात है, जब जंग हो रही थी तब की बात है, इमेजिन करें। तो उनको ये खबर पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट उनसे कुछ नहीं कहा। देखिए लीडरशिप क्वालिटी देखिए, तो उन्होंने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी? ये देखिए कितना, ये कुराब है ना, उनको तो ज़बरदस्ती लगाया, क्योंकि कबीले का ये रूल होता है कि अगर कबीले के लोग जाएँ तो सबको जाना ही पड़ता है, वरना तो लोग उनको कावर्ड, मतलब क्या कहेंगे, यानी बहादुर नहीं और ऐसे सब, मतलब ताना मारते रहेंगे ना, तो जाना तो बुज़दिल। पड़ेगा। तो जी, बुज़दिल कहेंगे, सही बात है, जज़ाकल्लाह ख़ैर। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल के हाल और चेहरे के तासुरात जान लिए। तो उन्होंने कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे छोड़ दीजिए। उनकी तो आपको पता है ना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा अपनी तलवार के हाथ चला ही जाते ना, तो कहते, मुझे छोड़े, मैं तलवार से उस शख्स की गर्दन उड़ा दूँगा, क्योंकि बखुदा ये शख्स मुनाफ़िक हो गया है। तो लेकिन देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया।
اور بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں. برابر خوف لگا رہتا تھا کہ میں نے اس دن ایسا کیوں کہا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ انہوں نے ایکچولی کیا، دیکھو ایک انسان کی فطرت کے حساب سے انہوں نے اپنے باپ اور اپنے بھائی کو مبازرت میں قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو کہتے ہیں کہ اور یہ جب اس کو ان کو ہدایت ملی، مطلب اعلان ہوا کہ ان کو عبد المطلب کے خاندان قبیلے والوں کو نہیں ماننا چاہیے، تو تب تھوڑا سا ان کے اندر جو بولتے نا رشتہ خون کا وہ تھوڑا میں یہ کریں، لیکن وہ بہت افسوس کر رہے تھے. دیکھیں یہی تو صحابہ کا اتنا، یہی تو ایمان ہے ان کا. خطا بھی ہو جائے تو اتنا نادم رہتے کہ اس بات کو بھولتے نہیں اور استغفار کرتے رہتے ہمیشہ. ہمارے کو بھی یہی ہونا چاہیے، ہم سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو استغفار اور اللہ سے نادم رہنا ہی چاہیے کہ وہ میرے سے کیوں ہوا تھا اس دن. ہم تو سمجھتے کہ ہم استغفار کر لیں گے، پھر وہ بھول بھی جاتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے برابر خوف لگا رہتا تھا، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے. دیکھیں وہ کہتے ہیں میں جنگ میں شہید ہو جاؤں نا تو وہ اس بات کا میرا کفارہ بن جائے گا. تو اور بلا آخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو کر رہے ہیں. اور یہ اچھا اب یہ عبد الرحمن بن عوف کی جو بھی ہمارا پروزر چل رہا ہے نا، اس کی ان کا واقعہ لیتے ہیں، وہ بھی ہے حقیق المکتوم میں. دیکھیں اب یہ جو عبد الرحمن بن عوف، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. تو مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف، یاد ہے نا کسی کو، کوئی بتائے گا امیہ بن خلف کون تھا؟ ابو جہل. نہیں، امیہ بن خلف اور ابو جہل دشمن تھی. کس کو یاد ہے؟ نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آقا. حضرت بلال کے ہاں ویری گڈ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وہ جو آقا جو بہت تنگ کرتے تھے، رائٹ ہے نا، جو جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت پروسیکیوشن کیا، وہی امیہ بن خلف. ہاں تو یہ اب دیکھو اتنا بڑا سردار قریش، ہاں، اور تو ان کا بھی دیکھو کیا معاملات ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی. جاہلیت کے زمانے وہ حلیف ہو جاتے تھے نا، ویسا تھی وہ دوستی. جنگ بدر کے روز، اب امیجن کرتے رہے، یہ امیجن کریں گے تو یہ قصہ پورا سمجھ میں آئے گا. جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، ہاں، کہ اتنے میں ادھر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا. وہ دشمن سے کچھ زد میں چھین کر نہیں سوری، وہ دشمن سے کچھ زیرے مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ پہلے، ابھی دیکھو انفال اتری نہیں ہے، انفال جنگ بدر کے بعد اترنے والی ہے. تو وہ جو زیرے تھی نا، اب کسی کو مارے، پہلے کیا تھا جاہلیت میں، یہ تھا کہ اگر تم نے جنگ میں کسی کو قتل کیے تو اس کے زیرے یا اس کی تلوار تمہارے پاس آ جائے گی، وہ مال غنیمت کا دیکھا جائے گا، وہ جس نے مارا نا اس کے پاس آ جائے گی. سمجھ گیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف کیا کرتے، ان کے پاس کچھ زیرے چھین کر لادے لیے جا رہے تھے، مطلب انہوں نے وہاں مل گیا تھا ان کو جنگ میں. امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زیرہ یعنی یہ زیرے ہیں نا، زیرہوں سے بہتر ہوں. آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں. کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب وہ سب اپنے دوستی کا واسطہ دے رہا ہے. کون؟ امیہ بن خلف. ٹھیک ہے، مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھ، اونٹیاں، یہ سب دوں گا. دیکھو یہ لالچ بھی دے رہے ہیں. ہاں، یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زیرے پھینک دی، ہاں، اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں سے وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے. امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک
اب یہ دیکھیں اچانک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا. یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مکے میں ستایا کرتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اوہو کفار کا یعنی سرگنا امیہ. اب دیکھیں آپ امیجن کریں سائیکولوجی کس کی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے ان کو دیکھتے پہچان لیا نا, تو کیا امیہ بن خلف اب تو یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا. میں نے کہا اے بلال رضی اللہ عنہ یہ میرا قیدی ہے. اب دیکھو عبد الرحمن بن عوف سمجھ میں آیا. ایک اور اندر کا پہلو یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف کو حلیف کے حساب سے قتل نہیں کیا, لیکن قیدی بنا کر رکھ دیا کہ چلو ایٹ لیسٹ قیدی بنا کے میں لے کے جاؤں. وہ اپنے دوستی کا یہ نبھانا چاہتے تھے, سمجھ میں آیا. تو بلال رضی اللہ عنہ کو کہا اے بلال رضی اللہ عنہ یہ میرا قیدی ہے. انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا. پھر نہایت بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے انصارو, یہ رہا کفار کا سرگنا یعنی جو مین لیڈر نا امیہ بن خلف, اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیر لیا, مطلب آجو باجو پورا احاطہ کر لیا, کنگن کی طرح گھیر لیا. میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تہوار گر گیا, مطلب وہ گر گیا. ہاں ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی. میں نے کہا نکل بھاگو. اب دیکھو دوستی نبھا رہے ہیں, وہ وعدہ کیا ہوا تھا نا, یاد ہے نا حلیف میں وعدہ کرتے نا ایک دوسرے کی جان نبھانے کا. یہ مت سمجھنا کہ وہ کوئی دنیاوی مطلب کے لیے عبد الرحمن بن عوف اس کو بچا رہا تھا, امیہ بن خلف کو ان کو بچا رہے تھے. مطلب یہ وہ وعدے کے حساب سے, اسی لیے تو وعدے کے تحت یہ واقعہ آیا نا دونوں بھی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں نے کہا نکل بھاگو, مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں, خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے, میری تو زیریں بھی گئی, یعنی وہ زیریں رکھ دی تھی نا ان کو جو ملی تھی, تو بولتے میری زیریں بھی گئی اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا بھی دیا. تو یعنی کہنے یہ یہاں پر لانے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے کہ ذات بالمعاد علامہ ابن قیوم رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ. یعنی یہ وہ اب اور ایک سین بتا رہے ہیں کہ وہ بیٹھ گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا. جب وہ لوگ تلوار سے مارے تھے نا, اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا, مطلب تاکہ بچائے. لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا. بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا تھا. تو دیکھیں نا, اور ایک چھوٹا سا بس یہ وہی پورا وہی ہے, ٹھیک ہے, وہی واقعہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے, نیکسٹ پیج لاؤ نا. کہنے کا مطلب ہے کہ جنگ بدر کے اندر بھی حالانکہ تھا تو 3-4 ٹائم ہی تھا جو وقت تھا وہ, لیکن کتنے واقعات ایسے ہوئے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ ایک بار عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک بار تو تم میرے زد میں آ گئے تھے یا ابا, لیکن میں تمہیں نے چھوڑ دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہا تھا کہ اگر مجھے پتا چلتا, یاد رکھنا جنگ بدر کے وقت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے, تو وہ کہتے کہ واللہ اگر میرے زد میں تم آ جاتے, میرا بیٹا ہوتا تو میں پرواہ نہیں کرتا. تو یہ جنگ میں باپ نے بیٹے کو, بھائی کو, یہ کیونکہ اسی لیے تو ابھی آگے اپنا چیپٹر آ رہا ہے یوم الفرقان کہا گیا, فرق کرنے والی یہ جنگ تھی, صحیح ہے نا. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں اوس بن ہشام بن مغیرہ کا بھی قتل کیا تھا. اور بھی بعد میں بہت سارے قصے ہیں, لیکن بس یہ کیونکہ امپورٹنٹ تھا, ہاں, تو اس وجہ سے چلے اب اپنے بک پہ آ جائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر ذرا بولیں. میم 142. 142. جی چلے پیج نمبر 142 پر آ جائیں. رومن کا 100 ہے. رومن جی 100 ہے. جی آپ لکھ لیں. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے اپنی کتاب میں سے دیکھے تھے کہ کس کا قتل ہوا؟ ابو جہل کا. ٹھیک ہے، تو ابو جہل کے قتل میں کتنے لوگ شامل تھے، کوئی بتائے گا؟ ابو میم جہل. جی ٹوٹل 3 لوگ میم، ٹوٹل 3 لوگ. ہاں 3 لوگ ہیں. ہاں تو نام بولے. معاذ، ہاں صاحبزادے کس کے؟ افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ، حضرت ہاں عبداللہ دونوں بن ینگ. مسعود. ہاں ینگ اور عبداللہ بن مسعود. جی. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ ابو جہل کے لیے کیا کہا تھا؟ کون ہے وہ؟ یہ آج کا فرعون ہے. آج ہاں اس امت کا. جی اس امت کا فرعون ہے. اللہم بارک لکم فی علمکم. ویری گڈ. چلے اب آگے دیکھتے ہیں. یوم الفرقان، یہ دن کو یوم الفرقان کا فیصلے کا دن کہا گیا. یہ مارکا کفر و ایمان کا مارکا تھا. اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں، یہ پھر سے آ رہا ہے، عاص بن ہشام کو قتل کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا. یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے. یعنی ایمان کی جیت، مطلب ایمان کا چرچا رہا. ٹھیک ہے، اس لیے ایمان کی وجہ سے نا، ایمان نہیں تھا اس لیے قرابت دار کے تعلقات کٹ گئے. یہ نہیں کہ وہاں کوئی اپنا یعنی کیا بولتے اپنا نجی بدلہ لینا چاہتا تھا. نو. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا. اس لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، یعنی بدر کا دین. ابھی دیکھیں بدر کا دین 17 رمضان المبارک، اس کو کیا کہا گیا؟ بولو یوم کون سا دن ہے؟ الفرقان. الفرقان. جنگ بدر کا دن بھی بول سکتے ہیں، یوم الفرقان بھی. ٹھیک ہے، اب چلے اب ہیں فریقین کے مقتولین، یعنی کون کون قتل کیا ہو دونوں گروہ میں سے، ابھی مسلمان اور کافر کفار میں سے کون کون قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، اب اس کی بات آ رہی ہے. چلے اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے. انڈر لائن کریں، 14 مسلمان شہید ہوئے. 6 مہاجرین اور 8 انصار. انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خار کر دیا گیا. ان کی قبریں ابھی بھی معروف ہیں، یعنی وہاں پر ہے. ٹھیک ہے، مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے. 70، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے ہیں. 70 قیدی بن کے آئے. مرنے والوں میں زیادہ تر کیا ہے؟ سربراور ہے نا؟ بتائے گا کوئی؟ سربر آور میم. سربر آوردہ. آوردہ. ویری گڈ. سربر آوردہ قسم کے لوگ تھے، یعنی بڑے بڑے سرداران قریش تھے اس میں. ٹھیک ہے، ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا. جنگ تو ہوئی، تو جنگ کے بعد کی بھی تو چیزیں رہتی ہے نا، باقی تو رہتا ہے نا. ٹھیک ہے، پہلے دن ہوا، پھر یہ ہوا، دوسرے دن سب چیز تو کرنی پڑتی ہے. ایسے ہو گیا اور نکل نہیں گئے. 3 دن بدر میں قیام کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کے منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے. کہاں؟ جہاں وہ لاشیں 24 سرداروں کی لاشیں تھی نا، وہاں پھینک دیے گئے تھے وہ. اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے فلاں اور اے فلاں کے بیٹے فلاں.
کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ہے نا؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا. تو کیا تم سے تمہارے رب کا جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ اب دیکھیں کوشچن کر رہے ہیں، ایز اف مخاطب ہے، ایز اف وہ سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اس طرح بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی تم جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مان رہے تھے، قرآن کو نہیں مان رہے تھے، تو اب فرق تو پڑ گیا نا. تو کیا اب تمہارا وعدہ سچا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ برحق پایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یعنی وہ بھی سن رہے ہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو اب رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سنوا دی، جو کنویں میں تھے نا ان کو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں چلے آگے ہے مکہ اور مدینہ میں مارکے کی خبر. اچھا اب انشاءاللہ نا ہم بدری صحابہ کی جو یہ ہے نا ان کی وہ لاسٹ میں ابھی ہم لیں گے کہ ان کی کیا فضیلت ہے. جو اہل بدر میں جو شامل ہوئے تھے وہ صحابہ کی، یعنی ان کی جو درجہ، ان کے درجات جو ہے نا وہ بہت بلند تھے. کہتے ہیں اشرا اور مبشرہ ان کے بعد ان کا ٹرن آتا ہے، اتنا وہ درجہ تھا. کیونکہ دیکھو ایک حدیث انشاءاللہ میں آگے بس ایک حدیث کا مفہوم پتہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تمام یعنی جو اہل بدر ہے ان کو جھانک کر دیکھیں گے، ہے نا، اور پوچھیں گے کیا، میں ابھی میرے سامنے نہیں ہے حدیث لیکن وہ آتا ہے. کچھ بولے آپ نے ہم کو؟ نہیں بعد میں وہ حدیث لائیں گے. ٹھیک ہے ہاں جی انشاءاللہ. تو بس کہنے کا مطلب ہے کہ جنگ بدر میں جو صحابہ تھے ان کا درجہ بہت بلند ہے. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث کے مطابق حضرت یعنی اس جنگ میں جو ملائکہ یعنی فرشتے جو اترے تھے ان کا بھی درجہ سب فرشتوں میں بڑھ کر تھا. یہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو حدیث کے ذریعے اس کا حوالہ دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جنگ بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں فرق کرنے والی ایک بہت ہی بڑی مہم، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح، اور اب امیجن کریں نا اہل عرب میں ہی نہیں، اب تو آجو باجو والوں کو بھی یہ جنگ کا پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ آگے کا اپنا چیپٹر وہی آ رہا ہے، بس اسی کو لیں گے بس. ہاں تھوڑا سا تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گئے، یعنی لوگوں کو واضح پتہ چل گیا کہ اسلام کچھ تو بھی ہے. مطلب یعنی اللہ تعالیٰ یہ مسلمان جو بنے ہیں ان کی اللہ کی تائید ہے، یعنی یہ سچا ہے. سب کے دل میں اس کا تھوڑا سا رعب بڑھ گیا. کس کا؟ اسلام کا. تو اسلام کا بلند بالا بھی ہوا یہ جنگ کے بعد. دیکھیں ابھی آپ آگے اس میں دیکھیں مکہ اور مدینہ میں مارکے کی خبر. مکے میں شکست کی خبر ہاں بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے پہنچی ہے. اب دیکھیں امیجن کرے قریش جنہوں نے اتنے مسلمانوں کو دبایا تھا، اتنا ان سے پروسیکیوشن کیا تھا، اتنا مارتے تھے، اتنا بہت کچھ کیے نا، ہم نے دیکھ لیا نا مکی دور میں. اب وہ خبر سن رہے کہ 1000 کا لشکر ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے سردار اندر ہونے کے باوجود کیا خبر سن رہے؟ شکست کی، ہار کی، جس سے انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی. اب امیجن کرتے جائیں ہم، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گیری سے بھی روک دیا گیا. ابھی دیکھیں دور جاہلیت کے یعنی قریش کے جو مشرک تھے ان کو تو نوحہ کرنے کی عادت تھی نا، عورتیں خاص نوحہ کرنے کے لیے آتی تھی. تو اب دیکھو عزیز ترین انسان ان کے یعنی ان کے بھائی، ان کے بیٹے سب قتل کیے گئے، تو بھی ان کو نوحہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ اعلان کر دیا تھا
کیوں پتہ ہے تو کیوں؟ دیکھیں آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہو. اور لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے. دیکھیں اپنے 3 بیٹے مارے گئے اور ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا. اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی، یعنی نوحہ کر سکتے. اپنے اندر کی آواز کو دبانا، حالانکہ وہ تو ان کا تو وہ سائیکولوجیکلی تھی نا ان کی یہ عادت. تو اب دیکھو وہ کتنا ڈپریس ہو کے اندر بتا رہے تاکہ نوحہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا مسلمان خوش ہو جائیں گے. اس کو اب شماتت العادہ ہم جو دعا پڑھتے نا، یہ وہی بات ہے کہ ہم میں سے، میں اپنی ابھی پریکٹیکل لائف میں بات کریں، ہم پر اگر کچھ مشکل آئی تو سامنے والا خوش ہو جائے اندر کے اندر. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ ہوتے. چلیے یہ کویشچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ تم کس کی، اللہ نہ کرے ہم نہیں کرتے، لیکن فوراً دعا کر لینی چاہیے اگر ایسا کچھ ہے. ایک اگر لہر بھی اٹھی نا تو اس کو دبا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دعا کر لینی چاہیے اسی کے متعلق جس کو پر کوئی مشکلات آئی ہو تو اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شماتت العادہ سے بتائیے، یعنی دشمن کے ہنسی سے، اس کو خوش ہونے سے بچا لے. چلے آگے کیا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے، یعنی نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی. تو جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا. اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے. دیکھیں وہ جاہلیت کے مطلب مشرکین مکہ اونٹ کے کھو جانے پر بھی نوحہ کرتے تھے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی، اب نوحہ تو نہیں ہم کرتے لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے نا ہمارا پیٹ اگر کہیں گم جائے تو یہاں تو ان کا نوحہ کی ان کے اس میں تھا، مطلب ان کے خون میں بولتے نا. اسی لیے تو اسلام نے آ کے نوحہ کو برا قرار دیا، نوحہ کرنے والی عورتیں یا نوحہ کرنے والوں کو، ٹھیک ہے. تو گمشدہ اونٹ پر رو رہی تھی. اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار پکار اٹھا. کیا وہ اس بات پر، ابھی عربک ٹیکسٹ نہیں پڑھتے ہم، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے، یعنی یہ بات اس نے اس کی نیند خراب کر رکھی ہے. تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئی. مزید چند اشعار کیے جن میں اپنے بیٹوں کا آہ و فغان ہے نا، آہ و فغان کیا، یعنی نوحہ کیا، ٹھیک ہے. ادھر یہ حالت تھی کہاں؟ مکہ میں. رو بھی نہیں سکتے تھے اتنے. اسی لیے تو ہند، اب یاد کرو، یہی تو بہانہ بن گیا ہند کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے یہ لینے کا. اس کے باپ اور اس کا بھائی دونوں کو مارا تھا نا، مبازرت میں بھی مارا تھا انہوں نے، حمزہ رضی اللہ عنہ نے، ٹھیک ہے. تو وہ بہت، یہی تو بات تھی کہ وہ نوحہ بھی نہیں کر سکتی تھی، رو بھی نہیں سکتی تھی. سمجھ میں آیا؟ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے. ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بالائی مدینہ میں، یعنی ایک طرف بالائی اندر کے سائڈ میں، اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زیر مدینہ میں، زیر مطلب ایک سائڈ میں بس. اس دوران یہود نے جھوٹے پروپیگنڈا کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی. اب وہ تو گئے نہیں تھے، جھوٹی افواہیں یہاں پھیلا رہے تھے، کدھر؟ مدینہ میں. اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی. مدینے کے درو بام، کیا ہے یہ کوئی بتائے گا؟ درو یام، دروبام میم، مطلب ہر درو جگہ. بام تحلیل و درو بام تحلیل و تکبیر. تحلیل کیا؟ لا الہ الا اللہ. تکبیر کیا؟ اللہ اکبر. ہاں، کہ ناروں کے اسے گونج اٹھے اور سربراور دا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے سے ہی نکل پڑے. یعنی وہ ویٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو پھر مبارکباد دے، وہ بدر کی طرف ہی نکل گئے. مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کس کی؟ جنگ بدر کی. اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے نا،
مسلمان جیت گئے الحمدللہ، اور یہ اللہ کی تائید سے، اللہ کی مدد سے باذن اللہ. اور یاد رکھنا کیوں اہل بدر کا اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ پہلے تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ جنگ کے لیے اگر نکلتے تو بہت ساری تیاری کر کے نکلتے، اپنا ارادہ پکا کرتے، اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی ریڈی کرتے، لیکن یہ تو قافلہ روکنے کے لیے گئے تھے اور وہاں یہ جنگ ہو گئی. تو اور پتہ چلا کہ قریش آ گئے ہیں. تو یہ اسی لیے اہل بدر کی بہت فضیلت ہے. انشاءاللہ اہل بدر کی فضیلت کے بارے میں ہم جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلے آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں. ہاں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ واصحاب بدر وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.